बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर चौहान। प्रोग्राम देखा सुना में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माशरती बीमारियाँ, बुराइयाँ और परेशानियाँ। इस सिलसिला में मेरे साथ हमारे दोस्त बैठे हैं, ये सफदर रज़ा साहब, जिनको मैं इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और सफदर रज़ा साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने हमेशा उनकी ये कोशिश है कि हम जो करें बेहतरी के लिए करें। हमारा जो ये प्रोग्राम है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, हमारा किसी के साथ कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। मकसद ये है जो बात हक और सच की है उसे हम करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में मैं सफदर साहब को खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने आके हमारे साथ शमूलियत की है। अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक ये है जी कि माशरे में समाजी बुराइयों का फ़रोग़ क्यों, इसबाब क्या और सद्देबाब क्या। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अब मेरे ख्याल 12वीं 13वीं एपिसोड है जो हम लेके चल रहे हैं। और जैसे कि तनवीर ने आपको बताया कि हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात से, किसी दीनी ग्रोह से और किसी ऐसी हस्ती से नहीं है कि जिसकी वजह से हम अंडर प्रेशर हों या बायस्ड हों। दरहकीकत ये प्रोग्राम तो शुरू किया हमने इंजीनियर्स की आवाज़ बनने के लिए, क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि बड़ी शिद्दत से ये कमी महसूस हो रही थी कि इंजीनियर्स कुर्बानी का बकरा भी बन रहे हैं, बदनाम भी हो रहे हैं। अगर मनसूबा अच्छा होता है तो उसका सारा क्रेडिट सियासतदान ले जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ले जाते हैं, और अगर मनसूबे में थोड़ा सा भी नुक्स आ जाए तो उसकी सारी जिम्मेदारी इंजीनियर पर डाल दी जाए। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ कि माशरे में समाजी बुराइयों का फ़रोग़। समाजी बुराइयों को पहले समझना पड़ेगा। माशरा तो आप समझ लें ना कि ये सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, ये गठजोड़ लोगों का, और समाजी बुराइयाँ जो होती हैं वो होती हैं जो माशरे में हो रही होती हैं और उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, उसकी मज़म्मत की जाती है। और आम तौर पर मुबल्लिग़ दीन जितने हैं और जितने भी हमारे फलाह का काम करने वाले लोग हैं, मुबल्लिग़ हैं, मुस्लिम हैं, वो सब इस बात पर मतलब ज़ोर देते हैं और हमारा दीन इस्लाम भी ज़ोर देता है कि समाजी बुराइयों का जितना फ़रोग़ कम हो सके उतना ही अच्छा। लेकिन जब हम अपने मुसलमान होने की हैसियत को भुला देते हैं और हम उस दीन की कदर व मंज़िलत खो बैठते हैं जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए, यानी दीन इस्लाम, और हम गैर मुल्की एजेंडों पर और यहूद व नसारा और हिंदुओं के तौर तरीक़ों पे आ जाते हैं, और जब हम इक्वालिटी ऑफ जेंडर की बात करना शुरू कर देते हैं, तो इसे के पसे पर्दा जो सबसे पहली समाजी बुराई हमें होती है वो होती है बेहयाई। अब बेहयाई के लिए मैं कोई जेंडर इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये क्रॉस द बोर्ड है। बेहया मर्द भी होते हैं, बेहया औरतें भी होती हैं। लेकिन मजहबी और दुनियावी एतबार से औरत की इज्जत उसकी हया में है और उसकी बका जो है उसकी इस्मत में छुपी हुई है। लेकिन मजबूरी ये है कि एक तो
میں نے جیسے کہ پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہا ہے کہ بالکل کوئی توجہ نہیں ہے فیملی پلاننگ کے بارے میں، بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں، گھٹتے ہوئے ریسورسز کے بارے میں، بلکہ نظریہ صرف یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ ہے، اس کو ہم غلط بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر بچہ رزق لے کے آتا ہے. اب وہ تو اللہ رازق ہے، وہ تو دنیا کے ہر جانور کو، پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے، لیکن اس رزق کا مطلب تعلیم و تربیت، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہوگا کہ نہیں ہے. تو سماجی برائیوں کے پھیلنے کی بنیادی وجہ ہمارے ماں باپ کا کیرلیس ایٹیٹیوڈ ہے. وہ اس لحاظ سے کہ باپ کو فکر رہتی ہے ہر وقت پیسہ کمانے کی یا روٹی روزی کمانے کی، غریب ہو یا امیر. اور مائیں جو ہوتی ہیں، جو بیچاری غریب مائیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے گھر میں نوکریاں کرتی ہیں، کام کرتی ہیں. اور جو پڑھی لکھی مائیں ہوتی ہیں وہ ٹیلی فون پر جان ہی نہیں چھوڑتی ان کی. کبھی کٹی پارٹیاں ہوتی ہیں، کبھی کمیٹی پارٹیاں ہوتی ہیں، کبھی کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں صورتوں میں غریبوں کے بچے بھی اگنور ہو جاتے ہیں اور امیروں کے بچے بھی اگنور. دونوں صورتوں میں اگنور دونوں ہو جاتے دونوں ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اگنور ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بیچارے اپنی سروائیول کی جنگ، جب ان کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہوتی ہے جس میں انہوں نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، ماں باپ نے سکھانا ہوتا ہے، اس میں وہ چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں جن سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. غریب کا بچہ محلوں اور گلیوں میں پھرتا ہے اور پھر اس میں عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں چوری چکاری کی، گالیوں کی، لڑائی جھگڑے کی. اور امیر کا بچہ جو ہے اس میں تکبر اور غرور آ جاتا ہے. اس کے لیے ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کے لیے تو پراڈو یا کوئی گاڑی جو اس کے سوال میں اس کے ماں باپ نے دے دی ہے، وہ رشوت کے طور پہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنی کمزوریاں اور برائیاں چھپانے کے لیے اپنی اولاد کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود خراب ہوتے ہیں ذہنی طور پر بھی اور اپنے اعمال کے حساب سے بھی. تو پہلی سماجی برائی جو ہے وہ ہے بے حیائی. اور اس بے حیائی نے ہمارے معاشرے کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہی یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے. یہی وہ چاہتے تھے. یہی وہ چاہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے ایکویلٹی کے نام پر عورت کو جتنا بے حیا کیا جا سکتا ہے کر دیا. اب اس بے حیائی کا فائدہ مرد بھی اٹھاتے ہیں. اب آپ کے جتنے بھی اس وقت چینل چل رہے ہیں، جتنے بھی ماڈلنگ ہو رہی ہے، جتنے بھی شوز اس کے ٹیلی پلیز بن رہے ہیں، تو اس میں آپ ان خواتین بیچاریوں کو دیکھیں. مجھے تو ان کے ساتھ ہمدردی ہی ہے کہ پیسے کے چکر میں اور دو وقت کی روٹی کمانے کے چکر میں یہ عورتیں اپنے آپ کو مطلب ہے ایکسپوز کر دیتی ہیں. اور پھر پیچھے کیا ہوتا ہے، پیچھے غربت کی ایک داستان ہوتی ہے، اور یوں ایک یعنی ایک another kind of corruption comes into being، اور اسے کہتے ہیں اخلاقی کرپشن. یعنی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد پھر آپ کی سماجی برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ایکویلٹی کے بنیادوں پر لڑکے مرد پیچھے رہ گئے ہیں، لڑکیاں بہت آگے نکل گئی. اب آپ کے لیے یہ حیرت کی بات ہوگی، میں کوئی بائسڈ بات نہیں کر رہا، کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں لڑکیوں کی تعداد جو پیسے دے کے پڑھنے آ رہی ہیں بہت زیادہ ہے. لیکن جب وہ ڈاکٹر بن کر باہر نکلتی ہیں، انجینئر بن کے باہر نکلتی ہیں، تو ان میں سے 70% غائب ہو جاتی ہیں، وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی، اور معاشرے میں ان کا کوئی رول نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ گھر میں بچے پالیں یا گھر گرہستی کریں. تو سوال یہ ہے کہ مجھے کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے
لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں، معاشرے میں جب وہ اپنا کردار ہی ادا نہیں کر رہی تو وہ پیسہ تو ضائع ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی. پھر تیسری چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو معصول کی طرح ہمیں کھا رہی ہے. اب وہ ہم اس کا اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے حکمران اگر بیگر ہیں تو عوام اگر بیگر ہوں گے تو کیا ہم کیسے ان پہ نکتہ چینی کریں گے؟ ہم کسی فقیر کو برا کیوں کہیں گے جب ہمارا فقیر آگے سے کہے گا کہ تھوڑے حکمران بھی تھے کچکول لے کے پھر رہے ایسے ہی. اور لٹ مار کرتے نہیں تو بھیک مانگے باہر چلے جاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو قرضہ کی تو ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ بھی سماجی برائیوں کی وجہ سے ہے کہ ہوس سے زر اتنی زیادہ کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے کہ مطلب کیا کرنا ہے اتنا پیسہ کماؤ مگر معقول کماؤ. اپنے سامنے دیکھو 60% آبادی اس ملک کی پاکستان کی خطے غربت پہ ہے یا اس سے نیچے. 40% جو ہے اس میں بھی جو ہائیلی ایلیٹ کلاس ہے وہ 5% 6% ہو. ایسے ہی. اس کے بعد جو درمیانی کلاس ہے جو مطلب ہے وہ کہتے ہیں خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہوئے ہیں وہ بینکوں سے قرضے لے کر تو یہ کر کے وہ کر کے یہ کر کے انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی بڑی بڑی زبردست اور افسر نوکری پیشہ ہیں سرکاری ملازمتوں میں کئی ادارے ایسے ہیں جو رشوت پہ چل رہے ہیں کرپشن پہ چل رہے ہیں. ان کی تنخواہوں کا تو مسئلہ ہی نہیں. اور پھر المیہ یہ بھی تو ہے کہ تنخواہیں بہترین بھی ہو جائیں تو کرپشن سے جان نہیں چھوٹتی. ایسے ہی. کرپشن واقعی ایک مطلب ہے وہ کرپشن سے جان ہی نہیں چھوٹتی. نہیں چھوٹ سکتی. 20 15 لاکھ تنخواہیں بھی کر دیں تو نہیں ان کا دل بھرتا. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اربوں روپیہ ہو. ٹھیک ہے تم رسول عربی کو تو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اربوں روپیہ کا مطلب رسول عربی کی سنت پہ عمل کرنا تو نہیں ہے. وہ تو سادگی سے زندگی گزار کے اس پوری دنیا میں آئے 63 سال رہے اور جب یہاں سے گئے تو خالی ہاتھ گئے. وہ تو کوئی سلطنت یا کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ کے گئے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا کہ جی یہ سلطنت ہے. وہ تو ایک فلاحی ریاست بنا کر گئے تھے. تو سماجی برائیاں جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اس میں ہمارے میڈیا کا بہت برا رول ہے. آپ ٹی وی پہ جتنے بھی اس وقت مختلف چینلز پر ڈرامے چل رہے ہیں ان میں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو صرف اور صرف بے حیائی اور فحاشی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. مطلب ہے اور پھر ایک ہی ڈرامے کو ایک ہی کہانی کو کردار بدل کے جینڈر بدل کے اسی کو رپیٹ کیے چلے جاتے ہیں. یہ ڈرامے کم ہے اور یہ رشتوں کے بگاڑ کو زیادہ دکھا رہے ہیں. اب وہ مطلب عجیب سی کہانی ہے کہ جب آپ اوپنلی دکھا رہے ہیں کہ ایک لڑکی اپنی بہن کے شوہر پہ ڈورے ڈال رہی ہے یا شوہر اپنی بیوی کی سالی پر اپنی سالی پر ڈورے ڈال رہا ہے اور نند اور بھاوج اور دیور کا رشتہ انڈر ڈاؤٹ آ گیا ہے. اور پھر لڑکیوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ امیر لڑکوں کو پھنساؤ. اور یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ آج کل ہمارے بڑے بڑے جو کالجز میں چھوٹے شہروں سے لڑکیاں آ رہی ہیں وہ پڑھنے نہیں آ رہی. ان کا ٹاسک ہی ان کو یہ دیا گیا ہے کہ تم نے بھائی اپنے لیے کوئی ایسا لڑکا ڈھونڈنا ہے جو اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہو اور پھر اسے گھیرنا ہے. اور اس میں کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں جادو ٹونے دم درود ہر چیز اس میں چل رہی ہے. اور وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے ان کو ٹرین کر کے بھیجا گیا ہے کہ ان کے لیے عزت اور عصمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک ٹائم میں 4 4 5 5 6 6 لڑکوں سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں. تو وہ اس چیز میں یہ شو بزنس میں بجائے اس کے کہ ہمیں سبق ملتے ہم بہتری کی طرف جاتے ہم برائیوں سے بچتے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اینڈ میں جو رائٹر ہوتا ہے وہ گوگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے
विलन्स का अंजाम बुरा दिखाता है, लेकिन वो जो 100 किस्तों या 75 किस्तों में जो विलन का बैड इम्पैक्ट पड़ चुका होता है, बिल्कुल। वो आखिर में उसके गिरफ्तार होने से या मर जाने से तो खत्म नहीं होता। यहाँ शुरू में टाइटल में लिखते हैं कि राइटर के साथ इसका स्टोरी का मिलना जुलना ये जरूरी नहीं है, ये तो लेकिन हालांकि ये झूठ है, झूठ है। ये सारी कहानियां जो हैं वो प्रोवोकेटिव हैं, बिल्कुल। तरगीब दिलाने के लिए, सड्यूस करने के लिए। यानी ये एक वो जहर है जो कतरा कतरा जोरा जोरा आपके नसों में उतारा जा रहा है थ्रू योर आइज, और अल्टीमेटली बंदे उस पर अमल करते हैं। बिल्कुल अमल करते हैं। और खुसूसन इमेच्योर जहन के टीनेजर्स, अब वो लड़कियां दिखा देते हैं, दिखा रहे हैं कि जी लड़की इतनी लाडली है कि बाप उसके आगे बेबस है, माँ उसके आगे बेबस है, वो जो चाहे सो करती फिर रही है, वो घर तबाह कर रही है, वो लड़ाई झगड़े फसाद डाल रही है। भाई ये हमारी लड़कियों को ये तरबियत तो नहीं मिलनी चाहिए। हमारी लड़कियों को अच्छी वो जो तरबियत वाले कैरेक्टर हैं वो इतने ओवर शेडो हो जाते हैं इन बुरे कैरेक्टर्स के नीचे कि वो नजर भी आते हैं और नजर नहीं भी आते। बिल्कुल ऐसे ही। बज़ाहिर इन लोगों ने लबादा उड़ा हुआ है कि जी हम बड़ी नेकी की बातें बता रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं और प्रोपेगेंडा जबरदस्त तरगीब दे रहे हैं बुराई की तरफ। और ये इसके पीछे मतलब है, आप देखें ना कि जब हमारी औरतें मतलब इस लेवल पे आ जाएंगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हालांकि ये भाई तुम्हारा हाथ तो जरूर हो सकता है, लेकिन ये खुलम खुला बात नहीं करनी चाहिए। नहीं कर ये सकते। हमारी औरतों को जय भी नहीं देता, लेकिन इस्लाम ने इसी बात को तो मना वो किया है। मतलब कुछ औरतें इतनी अल्टीमेटली फिर मुल्क छोड़ के भाग जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि समाजी बुराइयों और करप्शन में अब रिश्ता जो है ना वो तलाश करना बड़ा मुश्किल हो गया कि पहले करप्शन है या पहले समाजी बुराइयाँ हैं, यानी मुर्गी पहले है या अंडा करने। तो समाजी बुराइयाँ मेरे नज़दीक करप्शन से ही जन्म लेती हैं, उसी का ये शाखसाना है। बिल्कुल उसी के साथ क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तब भी समाजी बुराइयाँ जन्म लेती हैं, बिल्कुल। और जब पैसा बहुत ज़्यादा होता है तब भी समाजी समाजी तो बेसिकली समाजी बुराइयों का ताल्लुक आपकी पर्सनल इकोनॉमी से भी है, बिल्कुल। आपकी कलेक्टिव इकोनॉमी से भी है, आपकी मुल्की इकोनॉमी से भी है, और फिर आलम में दुनिया में आपके मुल्क के किरदार से और आपकी हैसियत से भी। अब आप देखें ना मेरे भाई कि एक फकीर या भिखारी जिसको आप भीख दे रहे हैं, जिसको आप पैसा दे रहे हैं, वो किस तरह से आपको बता सकता है कि आप गलत और सही हैं? ये तो बात वही बताएगा ना जो सीधे राह पे होगा। बिल्कुल ठीक। अब यहीं से मैं आपको लेकर चलता हूँ कि एक समाजी बुराई ये भी है कि हमारे मतलब बहुत सारे ग्रोह और बहुत सारे फिरके आपस में दस्तों गिरबान हैं कि जी दरगाहों पे जाना ममनू है, हराम है, कब्रों को सजदा नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं है, वही का सबक तो यही है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था तो हम उन्हें कायद-ए-आज़म को हम फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहेंगे और मिल्लत का पासबान भी कहेंगे। फाउंडर है हमारे पाकिस्तान का। अब मज़ार कायद पे मैं अगर दुआ फातिहा पढ़ूंगा, लोग तो पहचाने ही जाते हैं अपनी बड़ी बड़ी हस्तियों से। और सेकेंडली ये दरगाहें जो हैं ठीक है, सारे आस पास हैं, और लेकिन आपने कभी गौर किया है कि कभी साहब कि इन दरगाहों पर जो कारोबार चल रहे हैं जायज़, मैं नाजायज़ की बात नहीं कर रहा, जायज़ कारोबार जो चल रहे हैं, वो जो वहाँ पर फूल लेके बैठा हुआ है, वहाँ पर जो चादरें लेके बैठा हुआ है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ किताबें लेकर तारीखी बैठा हुआ है, हदीस की किताबें लेके बैठे हुए हैं, जो देगे पका रहे हैं और जो भूखे वहाँ पर खाना खा रहे हैं, तो मुझे तो इस बात से गलत नहीं है कि 100 देगे पकाने वाले ने
100 देंगे, दादा दरबार क्यों आगे चढ़ा रही है? इसके पीछे हो सकता है कि कहीं से बहुत ज्यादा पैसा मिल गया। सवाल ये है कि खाने वाला तो एक भूखा और गरीब आदमी है ना। जी बिल्कुल। ठीक है, और यही दरगाहें मेरे हिसाब से तो ये जो हमारी करप्ट हुकूमतें अगर बची हुई हैं और इनके खिलाफ इनकलाब खूनी नहीं आ रहे, तो इसके बैकग्राउंड में दरगाहें बिल्कुल जो लाहौर में आप जो लोगों को भूखा नहीं सोने देते, बिल्कुल ठीक। क्योंकि इनकलाब के लिए तो भूख जरूरी है ना। तो जब आपके पास मौजूद है कि जी चलो जी खाना खाना जे ते बैठो ते दाता तो राव तक आगे आप खावांगे तो कहा से ना याद है। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं बंदा आसामी उसमें वैकेंसी का ऐलान, ठीक है, मैंने मुझे बंदे की जरूरत है, वो आया, मैंने कहा कि की काम है? उन्होंने कहा, काम बड़ा सीधा, दादा रवाल तू जाना है, आप खाना है तो मेरा खाना खाना। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो मतलब है आप उसे आप कुछ भी नाम ले लें, लेकिन रिस्क का जरा इन दरगाहों से हो रहा है। जी बिल्कुल। नो डाउट कि बुराइयां भी पल रही हैं, बिल्कुल ठीक है। पल रही हैं, लेकिन वो तो ओवरऑल माशरे में पल रही हैं। मतलब है कि चरसी, भंगी, नशई और बेकार लोग, निकम्मे लोग, ये वो सारे और लोग जो काम करना नहीं चाहते, नाहल, वो यहाँ पर दरगाहों पे जाके छुपे हुए हैं। तो ये अब इस माशरे की लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पुअर है, आपके कानून तो है। उसूल तो उनका है ना। मामला तो जहाँ तक बात आ जाती है कि कश्फ फैज़ की, तो यहाँ से कश्फ फैज़ तो जारी है। कश्फ फैज़ की तो कोई, हम जब से होश संभाली है अपनी उम्र ज़िंदगी में देखा है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ जाते थे नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें कश्फ फैज़। इंटरफेयर हम ऐसी जुमला बोलने नहीं चाहते। हम बात करते हैं कि फैज किसी सूरत में भी हो। बिल्कुल ठीक है। वो तो चल रहा है ना। नहीं बिल्कुल चल रहा है, कश्फ फैज़ तो नजर आ रहा है, चल भी रहा है। चल रहा है। कश्फ किसको कहते हैं? कश्फ तो वो है जो पसीदा है। बिल्कुल। कश्फुल माजूब दाता गंज बख्श की किताब है। जी बिल्कुल। लेकिन आप उसको छोड़ दें, आप सिंपली ये देखें कि वहां पर इस वक्त डेली कितने लोग पल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये लोगों का पलना जो है इटसेल्फ इस चीज की अलामत है कि यहाँ पर जो हस्ती दफन है उसकी अकीदत इतनी है कि लोग वहां पर आकर देगे चढ़ाना और उनके ऊपर चादर चढ़ाना, उन पर फूल डालना अपने लिए बायस इज्जत और बायस इफ्तिखार समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब आप नेगेटिविटी की तरफ क्यों जाते हैं? पॉजिटिव बिल्कुल ठीक है। अब वो जब चादरें बेच रहा है उसका हाल देखें, वो जो देगे पका रहा है उसका, उसको भी देखें, वो जो भूखा खाना खा रहा है उसको भी देखें। तो आप ये जो मर्जी कर लें, आप या तो भूख और ना खत्म करें, तो फिर आप कहेंगे जी मज़ारों में ना जाओ। बिल्कुल ठीक। ये जितने मदरसे, जितने भी दीनी अदारे चल रहे हैं, तो ये पैसे पे चल रहे हैं। ऐसे ही। ये पैसा कोई आसमान से तो नहीं आ रहा। ये हलाल वाले के पास तो अपने खाने के लिए पैसा नहीं होता। बिल्कुल। वो मैंने तो कभी देख नहीं चढ़ाई, 4-5 हज़ार रुपये मेरे पास नहीं है। ठीक है ना? तो ये क्या तो ये पैसा जो वो वही बात आ जाती है हवाली के, एक जेब में से पैसा निकालें दूसरी में जाए तो डेफिनेटली एक का डेफिनेट दूसरा का। हाँ, लेकिन ये अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया ना कि किसी ना किसी तरीके से एक खौफ तो लोगों के दिलों में है ना कि यार असी फड़े जाएंगे, साड़ी आखिरत तबाह हो जाएगी, असी मारे जाएंगे। बिल्कुल। ते चलो ਉਹਦੇ वास्ते दाता गंज बख्श चलो मक्की जाओ, बीबी पाक दामन जाओ, मियाँ मीर के दरबार से जाओ, बाबा फरीद गंज शक्कर के दरबार से माधुलाल हुसैन जाओ, माधुलाल हुसैन जाओ, सखी शहबाज से चले जाओ, ई लतीफ भटाई से चले जाओ। मतलब जाल बिछा हुआ ना, भावना शक्रिया है, दिन आलम है, शायद समस्त बरेज हैं, मतलब यू नेम इट, हर शहर भरा हुआ है। सब कुछ। लेकिन आप जाके उसका जो अदर पहलू है वो देखें कि वहां पर भूखों को जो खाना मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो अगर आप समझते हैं कि ये भूखों को खाना नहीं मिलना चाहिए,
تو پھر ان کو کھانا دیں. بالکل ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی کہ ہر بچہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے، جی تو بالکل دوسری طرف آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو تعلیم دے سکیں، اچھا انسان بنا سکیں. ان کے پاس 6 بچے ہیں، مطلب وہ بچے پڑھا ہی نہیں سکتے. بالکل اور پھر یہ مینٹیلٹی بن جاتی ہے. تنویر میں بڑی تمہیں مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ غربت اور امارت ایک مینٹیلٹی کا نام بن گیا ہوا ہے. جی بالکل بھائی. ایک غریب آدمی امیر بھی ہو جائے گا نا تو مینٹیلٹی اس کی وہی رہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے امیر بے حد کنجوس، بے حد بخیل اور بے حد بے شرم ہیں. اکٹھا کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، سوچے سمجھے بغیر، اور نہ اپنے پہ لگائیں گے نہ کسی پہ لگائیں گے. ہاں، کیسے ہی پھر الٹیمیٹلی دوائیوں پہ ہوتے ہیں. 10 گولیاں کھا رہا ہے، 15 گولیاں کھا رہا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے. ہاں نہیں بس بیماریاں. پھر ان کو شوق بھی پڑ جاتا ہے نا ہاں جی کہ ہمیں بیماری بھی تو بڑی ہائی پیمانے کی ہونی چاہیے نا. ہم امیر ہیں، امیر ہے. چھوٹی ڈاکٹر بھی بڑے سے بڑا ڈھونڈتے ہیں. ہاں جی 100 روپے والا ڈاکٹر تو ان کو اچھا ہی نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں اس میں کیا چیک کرنا. یہ کون سا ڈاکٹر ہے جو جس کی فیس اور ہے؟ یہ بھی ایک سماجی برائی ہے کہ آپ میں جو یہ کمپلیکس آ گیا کہ جی میں کیونکہ امیر ہوں تو میں نے اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جس کی فیس 5,000 روپے ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ جو اسپتال ہے یہ تو خیراتی ہے اسپتال ہے، غریبوں کے لیے بنے ہیں. میرا یہاں پہ کیا کام ایسے ہی. ہے نا. ایسے ہی. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے اندر جو پیدا کی جا رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ رول ڈیو پالوجی جو پچھلی ہماری ایپیلاگ تھی ویلاگ تھی اس کے مطابق یہ ہمارے شو بیس میڈیا اور دانشوروں کا قصور ہے. سماجی برائیوں کی روک تھام ان کے ذمہ ہوتی ہے. انہوں نے ایکسپوز کرنا ہوتا ہے، انہوں نے راستے بتانے ہوتے ہیں، لیکن یہ انفارچونیٹلی ان کو غرض اشتہاروں سے ہے، پیسے سے ہے، دولت سے ہے. انہیں ملک کی بھلائی سے، ملک کی اچھائی سے ان کا کوئی تعلق. بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے چینل کی ریٹنگ زیادہ ہو، ایسے ہماری ریٹنگ زیادہ ہو. بات یہ ہے کہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ کریڈیبلٹی رہ گئی سب کی. نہیں یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک امبر بیل ہے جس نے معاشرے کو جکڑا ہوا ہے. تو پتہ ہے نا پیراسائٹس. اب یہ ادارے پیراسائٹس بن گئے ہیں. یہ آپ کو دے نہیں رہے، یہ آپ کا خون چوسنے کے لیے بیٹھے ہوئے. آپ ٹی وی پہ ڈرامہ لگائیں، 1 گھنٹے کا وہ ڈرامے کا دورانیہ بتاتے ہیں. مشکل سے 25 منٹ وہ ڈرامہ دکھاتے ہیں، 35 منٹ وہ اشتہار دکھاتے ہیں، اور 25 منٹ میں سے 15 منٹ پرانا ڈرامہ کیسے چلا رہے ہوتے ہیں فلیش بیک. فلیش میں ایسے ہی ہے. اور وہ 2 ڈرامے چل رہے ہیں جو مطلب چلائی جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ دیکھو. یار یہ دیکھو کہ یہ ان چینلز کا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو عقل دے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھنے والے سارے بے وقوف اور فارغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کو جو دکھاتے جاؤ جو دیکھتے جائیں. اور واقعی یہ جو ہماری خواتین ہیں یہ تو ایسے ہی دیکھتے ہیں. اور ان سے پوچھو کہ کیا تھا، پتہ نہیں، بس اچھا مختلف ڈراموں کو مکس کر دیتی ہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ انہوں نے 6 ڈرامے دیکھے ہوتے ہیں انہیں ایک ڈرامے کی اسٹوری کا نہیں پتا ہوتا. وہ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں ڈرامے کا بتا تو وہ دوسرے ڈرامے کا بتانا شروع کرتے. تو کنفیوژن ہے. اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہوتی دیکھا نہیں ایویں جی میں منڈا پسایا تو کی نہیں پسندی، تو کی نہیں کو میٹ منڈا دیکھتی. تو یہ اب اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہم بہت گہری دلدل میں گرتے جا رہے ہیں اور سماجی برائیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں. خصوصاً یہ اس کے پیچھے وہ لوگ بھی ہیں جو عورت کارڈ استعمال کر کے سیاست میں آئے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو عورت کارڈ بڑا مؤثر ہے. حالانکہ مطلب ہے پوری دنیا میں اگر آپ چیک بھی کر لیں تو 1 یا 2 خواتین آپ کو نظر آئیں گی پرائم منسٹر یا صدر کے عہدے پر، ادروائز تو سارے ہیں. اب مسلمانوں کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں کہ ان میں مطلب ہے عورتوں کی سچویشن جو ہے وہ ایسی کر دی جائے کہ یہ اپنے دین اور ایمان سے
ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اور اب مطلب ہے اس سماجی برائی میں جیسے میں نے بتایا کہ غربت اور ناجائز پیسہ یہ دونوں شامل ہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ناجائز پیسہ جہاں پہ آئے گا اس میں انجینئرنگ کا محکمہ بھی آئے گا. یہ بالکل سارے اس میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اور میں تم جب پہلے بات ہم کر رہے تھے نا تو میں اوپن کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یار تم لوگوں کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، تم لوگ اس نشے کا شکار ہو چکے ہوئے ہو اور بہت مشکل ہو گیا ہے تم لوگوں کے لیے کہ تم اس نشے سے جان چھڑا لو، لیکن یار کوشش تو کرو. مطلب ہے اتنی کوشش تو کر لو کہ تم قربانی کا بکرا نہ بنو، بلکہ تم لوگوں کو کہو کہ جناب اگر برج یا کوئی پروجیکٹ کی خامی آئی ہے تو تمہیں بھی دینا پیسے دیتے ہیں. یہ بالکل آپ کی بالکل اس میں میں پلےوں تو نہیں دینا سنو. بالکل کسی آپ نے یہی سے لیں. پھر آپ مطلب یہ بات بھی کرنا شروع کرو. لیکن یہ لوگ اتنے لالچی رشوت رشوت کے دو سنہری اصول ہیں جی، لیتے پکڑے جاؤ، دے کے چھوڑ جاؤ. تو پھر اگر ہم نے یہ اصول بنا لیا ہے تو پھر عزت غیرت ختم ہوگی. اب کیا عزت؟ پہلے یار یقین کرو کہ میں اپنے اوائل نوکری کی بات تھا کہ ہمارا دل دہل جاتا تھا اینٹی کرپشن کا نام سن کے. ہمارا دل دہل جاتا تھا کہ یار اگر کسی نے پتہ چل گیا کہ میں رشوت کے پیسے دیتے ہیں کی ہوئے گا. اب تو اوپن کہتے ہیں ماشاء اللہ اچھا تسی ایس پی لگے ہو، تسی ڈی سی لگے ہو، تسی ایس پی لگے ہو. بلے 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 بلے. کبھی غریباں کا بھی خیال کر لیا کرو، سارا کچھ ساڈے وال بھی دھیان کر لیا کرو. اب جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ 8 محکمے انجینئر پال رہا ہے. میں گنتی کراؤں گا تو وائنڈ کر دیں گے، اور برائی ساری انجینئرس پہ. برائی ساری بلائی ساری ہوتا ہے، برائی ساری ہوتا ہے. پکڑا جائے گا تو انجینئر پکڑا جائے گا، پرچہ ہوگا تو انجینئر پہ ہوگا. بالکل. اور وہ جو کھا گئے ہیں اوپر سے کھا رہے ہیں وہ پروٹیکشن دینے کے چکر میں ہم تو پروٹیکشن دے رہے ہیں. اچھا لیکن پھر انجینئر کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو پکڑنے والے ادارے ہیں وہ بھی پیسے لے کر وہ ان کا کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی جن کے ساتھ پرسنل ہوتی ہے وہ چلتے جاتے ہیں، جن کے ساتھ پرسنلی ہوتی ہے وہ پیسے دے کے. میں اس میں سے اپنے بندوں کو جانتا ہوں کہ جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہیں، سب کچھ موجود ہے. اب ان کی کرپشن روز راشن کی طرح نمایاں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ پروموٹ بھی ہو رہے ہیں، وہ لوگ اچھے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. تو یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو اس میں ہم وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا، لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ سنتا ہے. ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، وہ ہم کہتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. ہم آپ سے بالکل آپ کی عزت و غیرت کو چیلنج نہیں کر رہے. ہم آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ یار باز آ جاؤ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم کر دو بھائی. ہر لیول پہ ہم کہہ رہے ہیں جو جس لیول میں بیٹھا ہوا ہے وہ، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، اس سے پچھلے میں بھی کہا تھا کہ جو شخص اپنی آخرت کی بجائے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے وہ شخص ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. بالکل وہ وفادار نہیں رہتا. بالکل. اور ایسی جہاں سوچ آ جائے وہاں پہ ملک مقروض ہوا کرتے ہیں، ترقی نہیں. تو سر بہت شکریہ. آپ کی اتنی پیاری باتیں آپ سے ہوتی ہیں. میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پروگرام کا ٹائم اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ باتیں جو سچ ہیں تو جب بندہ کرتا ہے اور آپ سے نکلتی ہیں تو بڑا مزیدار لگتی ہے. یہ باتیں نہیں ہیں، دکھ رہے ہیں. تو غم بانٹنے سے سکون ملتا ہے. تو ہم دونوں تو غم بانٹ رہے ہوتے ہیں نا. ایسے ہم کر تو کچھ نہیں کر سکتے. مطلب میں نے کوئی، میرے پاس گوشت تو نہیں ہے نہ میرے پاس چھڑی ہے. بالکل. جن کے پاس ہے وہ خود کرپٹ ہے. نو ڈاؤٹ. جن کے پاس پاور ہے وہ خود کرپٹ ہے. بے شک. تو اس لیے ہمیں یہ
ہمیں بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنا رحم کر پاکستان کو زندہ و سلامت رکھ، آمین. اور ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخشتے، لیکن اب اللہ کی بھی تو ایک صبر ان اللہ مع الصابرین وہ کہتا ہے، تو وہ خود بھی تو بہت صابر ہے۔ میرے کچھ دوست ہیں جو میرے فون پہ بات ہوتی کبھی کبھی کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ شروع کر دیا کام، اس سے پہلے سارا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سارے معاملات غلط ہیں، کس کو آپ ٹھیک کریں گے؟ میں نے انہیں یہ کہا کہ کسی کو ٹھیک نہیں کرنا، پہلے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں ایسے کرتا ہوں تو 3 انگلی میرے طرف آتی ہیں، میں اپنی اصلاح کر لوں، آپ اپنی کر لو، ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیورنگ دا کورس آف ٹائم آپ دیکھیے گا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ اصلاح یافتہ ہو جائے گا، اگر اپنی اصلاح میں کروں۔ یار دیکھو، نہیں ہو سکتی نا سر، ہر قسم کی تقریر میں تمہیں بتاؤں کینسر، اور وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر، اس میں سروائیول کے لیے تو آپ لڑ سکتے ہو، جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیور ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے سر، اب اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک ایسا اللہ کا معجزہ کہ جو آئے اور وہ بے دریغ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق پیدا کر دے، برائی کا کلا کامہ کرے، اچھائی کو سرخو کرے۔ اب میں جب یہ سوچتا ہوں تو ظاہر جاتا ہوں کہ جب برائی کا کالا جامہ ہوگا تو اس میں تو میں بھی آ جاؤں گا، ہم بھی آ جائیں گے نا، بالکل آئیں گے، لیکن میں تیار ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اگر اچھائی کرنے والا آ جائے اور مجھے وہ کہے کہ تجھے بھی مارنا ہے تو میں تیار ہوں کہ میرے مرنے سے اگر میرے ملک میں یا میرے معاشرے میں اچھائی آتی ہے تو ضرور آنی چاہیے، مر تو جانا ہی ہے نا یار۔ بالکل مر جانا، تو اگر ایک اچھائی کے ساتھ قربانی دے کے مر جائے بندہ تو بہتر۔ وہ ہمارے پروگرام کا جو آخری ہے نا، یاد ہے شروع میں میں نے کہ جی وہ لیو لائک ڈائی لائک حسین، تو آپ کی بات وہی ہے، مرنا تو ہے، یاد ہے ادھر جانے کی بجائے کم از کم وہ صحیح کے ساتھ ادھر چلے جائیں۔ نہیں، سچائی کے ساتھ مر جاؤ نا۔ ہاں بالکل، دیکھو نا، یہ بھی ایکسپٹ کر لینا، کنفیس کر لینا ہاں کہ جی میں بروں میں شمار کیا جاؤں گا، میں بھی مارا جاؤں گا، تو یہ ہے وہ جذبہ جو پیدا ہونا چاہیے، اور جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو برائی سے بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ سر بھائی بہت شکریہ آپ کی محبت کا، اچھی اچھی باتوں کا۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں اور تھوڑا سا ٹائم دیکھنا پڑے گا اور اس کے اوپر اور بحث کریں گے نہیں تنویر، یہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ کنٹینیوٹی ہے، انشاءاللہ، یہ کیونکہ چلتا رہے گا اور یہ چلتا رہے گا، ہم باتیں کرتے جائیں گے، اور جو کرتے جائیں گے یہ چنگم کی طرح یہ باتیں بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، تو مطلب ہے ہم اصل میں نا ہم ہیں فزیشینس، وی آر ناٹ سرجنس، بالکل، تو یہ مسئلے جو ہیں نا ہمارے فزیشینس کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، یہ سرجنس کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں، اور ٹھیک ہے نا، وہ رسولیاں جو بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی گندگی کی اور برائی کی، ان کو نکالنے کے لیے سرجری کی ضرورت ہے، لوٹ مار کی، بالکل ان کو نکالنے تو وہ گولیاں والا کام تو ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو دوائیاں بھی جاری ملتی ہیں۔ ایسے ہی آج کا جو پروگرام ہے اس کو ہم آج یہیں پہ کلوز کرنے سے پہلے اپنے ناظرین سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا پروگرام ہے، ہمیں آپ کی رائے، آپ کی جو آپ ہمیں اپنے سے رائے بھجواتے ہیں ہم ان کو عنوان آگے شائع کرنے کے لیے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر مزید بہتری لائیں۔ یہ آئیں ہمارا ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی اپنا جسٹ چینل جو ہے ہم نے شروع کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اچھائی برائی کے درمیان توازن، اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارا سب سے اہم نقطہ ہے۔ تو آج کا ہم پروگرام یہیں پہ کلوز کر رہے ہیں۔ ایک جملہ میں ایڈ کروں گا جی پلیز۔ کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ برائی کتنی بڑھ گئی ہے، اور پھر ہم یہ تعین کریں کہ ہمارا حصہ کتنا ہے، تو اس حصے کو جتنا آپ کم کر لیں گے وہی آپ کا بہت بڑا جہاد ہوگا۔
تو اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, پروگرام دیکھا سنا سے سر, تھینک یو ویری مچ فار دا کائنڈ. پاکستان پاکستان زندہ زندہ باد. باد.